अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर बानो का नावल मेरे मेहर माँ, एपिसोड 14। अगले आधे घंटे के अंदर ऐना औरंगजेब को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया था। उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाया गया जहां नीम अंधेरा था। दरमियान में एक टेबल और दो कुर्सियां आमने सामने रखी हुई थीं, जिनमें से एक पर ऐना धड़ल्ले से पीछे कुर्सी से टेक लगाए टांग पर टांग रखकर बैठी हुई थी। सामने एक ऑफिसर कमरे में दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था। ऐना ने गर्दन दाएं जानिब गिराकर सामने शीशे की दीवार को बगौर देखा और हल्का सा मुस्कुराई। आपका कैटवॉक खत्म हो गया है ऑफिसर, तो जल्दी से सवाल जवाब का खेल शुरू कर लें, क्योंकि मुझे बिना एसी के ज्यादा देर बैठने की आदत नहीं है। वो ढिठाई से पहलू बदलते हुए बोली तो ऑफिसर बिलमुकाबिल कुर्सी खींचकर बैठ गया। आप मिस्टर मीर को कब से जानती हैं? वो बाहम हाथ मिलाता हुआ टेबल पर झुका। काफी सालों से। कितने सालों से? यही कुछ 4-5 साल। 4 या 5, पता नहीं। उसके जवाब पर ऑफिसर मुस्कुराया। और मिसेस मीर को? जब से उसकी बिजनेस टाइकून मीर आहिल से शादी हुई है, उससे थोड़ा पहले से। कितना थोड़ा? पता नहीं, वो साबिका अंदाज में बोली। जब मिसेस मीर के साथ ये वाकया पेश आया तब आप कहाँ थीं? ऐना का जब्त डगमगाया। मैं अपने घर में आराम कर रही थी। क्यों? आपकी तो सालगिरह थी, राइट? और आपके डैड ने एक बहुत बड़ी पार्टी भी दी थी इसी खुशी में। फिर आप वक्त से पहले ही घर क्यों चली गई थीं? सवाल सीधा था मगर ऐना को नागवार गुजरा। मेरा मूड खत्म हो गया था पार्टी करने का, इसलिए घर चली गई। और अब ये मत पूछिएगा कि मूड क्यों खत्म हो गया था। इस सवाल की जवाब दे नहीं हूं मैं ऑफिसर। लफ्ज ऑफिसर पर जोर दिया गया। प्लीज मैम, हमारे साथ ताउन करें ताकि हम कातिल तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। उसकी बात पर ऐना गुस्से से खड़ी हो गई। व्हाट द हेल! मैं ऐना औरंगजेब, औरंगजेब आलमगीर की अकलौती बेटी, तुम्हें कातिल दिखाई देती है? उसने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए गुस्से से कहा। मैम प्लीज बैठ जाएं। ऑफिसर का अंदाज खबरदार करने वाला था। ऐना के कान गुस्से से मजीद सुर्ख हो गए। मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे ऑफिसर? और किस बिना पर मुझसे पूछगछ की जा रही है? एक एक लफ्ज को ठहर ठहर कर अदा किया गया। इससे पहले कि ऑफिसर कुछ कहता, कमरे का दरवाजा खोलकर मीर आहिल अंदर दाखिल हुआ। आहिल के आते ही ऑफिसर कमरे से बाहर चला गया था। अब कमरे में ऐना, औरंगजेब और मीर आहिल तन्हा रह गए थे। मेरे कहने पर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है ऐना औरंगजेब। मीर आहिल की गर्दन की नसें उभरने लगीं। मैंने कुछ नहीं किया है आहिल, वो सपाट चेहरे के साथ बोली। ये तुम्हारे अमाल हैं जो तुम्हारे सामने आए हैं। बहुत तकब्बुर था तुम्हें खुद पर और अपनी बीवी पर, बस अल्लाह ने उसी की सजा दी है तुम्हें। ऐना ने मसनूई लापरवाही से शाने उचकाते हुए कहा। मजीद कोई फजूल बकवास की तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा दरगोर कर दूंगा, समझी? उसने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए बुलंद आवाज में कहा तो ऐना उसकी आंखों में आंखें डालते हुए एक कदम आगे आई और वहशत से मुस्कुराई। वो बातें मत करो मीर आहिल जो तुम नहीं कर सकते। वो एक सेकंड रुकी। और हाँ, आइंदा मेरे सामने ऊंची आवाज मत करना। उसके चेहरे पर एक अजीब सी वहशत तारी थी। आहिल महज दांत पीस कर रह गया। चंद लम्हे बाद 2 कांस्टेबल्स कमरे में दाखिल हुए। मैम, आप जा सकती हैं। ऐना ने कटीली नजरों से मीर आहिल के सुर्ख होते चेहरे को देखा और खामोशी से उसके बराबर से निकल गई। और मीर आहिल वहां तन्हा खड़ा रह गया। 5 घंटे गुजर गए थे और पुलिस को इस केस के मुताल्लिक कोई सबूत नहीं मिला था। जिस शख्स ने दिलावेज पर फायर किया था उसके बारे में पुलिस अब भी छानबीन कर रही थी। तमाम न्यूज़ चैनल्स पर ऐना औरंगजेब के उस केस में मुलव्विस होने की खबरों को
چٹپٹے انداز میں نشر کیا جا رہا تھا۔ اس ہلچل سے دور واپس اسپتال کے اس خاموش کوریڈور میں آؤ تو یہاں چار سو یاسیت بھرا ماحول تھا۔ مائیکل اور جولیانا بینچ پر بیٹھے مسلسل دلاویز کی صحت یابی کی دعا مانگ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کے ذریعے بلٹ تو نکال لی تھی، مگر دلاویز کا زندہ رہنا مشکل تھا۔ ہر گزرتا پل اسے زندگی سے دور لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق جب تک دلاویز بے ہوشی کی حالت میں تھی، اس کے لیے ایک ایک منٹ کریٹیکل تھا۔ میر راحل نے شیشے کے دوسری جانب زندگی اور موت کے درمیان جھولتی دلاویز کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور ہاتھ کی پشت پر کینولا پیوست تھا، جس کے ذریعے ڈرپ میں موجود مائع اس کی نسوں کے رستے بدن میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک نرس نے ڈرپ میں انجیکشن لگایا اور مانیٹر پر نظریں مرکوز کیے فائل میں کچھ لکھنے لگی، پھر روم سے باہر آ گئی۔ میر راحل وہیں شیشے کے سامنے کھڑا رہا، آنکھیں صحرا ہو گئی تھیں۔ اس نے شیشے کو آہستگی سے چھوا جیسے اس کے بے حس رخساروں کو چھو رہا ہو۔ کچھ گھنٹوں پہلے تک اس چہرے پر کتنی رونق تھی، اور اب یہ چہرہ بنجر پڑا تھا۔ وہاں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ محبت ہر پل انسان کو سولی پر لٹکائے رکھتی ہے، کبھی لا حاصل کی تکلیف تو کبھی مل کر بھی محبت کو کھو دینے کا خوف۔ وہ دلاویز سے ملا تو اسے لگا اب سب کامل ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ موت وہ دستک ہے جو اچانک خوشیوں کے دروازے پر پڑتی ہے اور سب ویران کر دیتی ہے۔ اس کی دنیا بھی ویران ہو رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یا اللہ، اس انتظار کو عارضی رکھنا، ورنہ تیرا یہ بندہ پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ اس نے سر شیشے سے ٹکاتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ ایک صدی جیسا لگ رہا تھا۔ الہان نے جیسے ہی برمنگھم لینڈ کیا، اسے ایئرپورٹ کے اندر ہی روک لیا گیا۔ کسی کو بھی ایئرپورٹ کی دسترس سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے پریشانی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا اور بادل ناخواستہ اورنگزیب عالمگیر کو کال کی۔ اس وقت اورنگزیب اپنے گھر کے ٹی وی لاؤنج میں رکھے جہازی صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے جب الہان کی کال ان کو موصول ہوئی تھی۔ اس کی اچانک برمنگھم آمد پر وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ وہ ایسے حالات میں الہان کے یہاں ہونے کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہے تھے، خاص طور پر تب جب اینا کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا تھا۔ بہرحال اورنگزیب عالمگیر کا بھی شہر میں اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے فوراً ایئرپورٹ اتھارٹی کو فون کر کے الہان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دلوا دی تھی۔ ساری جنگ ہی طاقت کی تھی، آغاز سے انجام تک۔ یہ انسان ہی ہے جو اقتدار اور غلبے کی ہوس میں دوسرے انسان کو قتل کرتا آیا ہے۔ اگر انسانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان کے غلبے و تسلط کے شوق نے انسانیت کا کتنا نقصان کیا ہے، تو وہ شیطان کو کوسنے کے بجائے اپنی ذات کی تصحیح کی جنگ میں لگ جائے۔ میر راحل نے دلاویز کے ہاتھ کو آہستگی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ ڈاکٹرز اپنی تمام تر کوششیں کرنے کے بعد اب مایوس ہو گئے تھے۔ تو پھر قسمت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ جا رہی تھی۔ یہ پل میر راحل کی قربت میں اس کے چند آخری پل تھے۔ راحل کا دل اچانک بہت بھاری ہوا، اتنا کہ سانس لینا دشوار لگنے لگا۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہی میرے ساتھ۔ اس نے سر دلاویز کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ سسکا۔ مجھے پھر سے اندھیروں میں دھکیل کر جا رہی ہو؟ دھڑکنوں کی رفتار مدھم ہوئی۔ اس بار میں ان اندھیروں میں لوٹا تو پھر کبھی روشنی کی جانب نہیں آ سکوں گا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکا۔ میں تمہارے ساتھ پوری دنیا گھومنا چاہتا تھا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر کعبے کا طواف کرنا چاہتا تھا، مگر اب تم جا رہی ہو، مجھے اکیلا چھوڑ کر، میرے خوابوں کو ادھورا چھوڑ کر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہچکیوں سے رونے لگا۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں آنکھ اور دل دونوں میں چبھنے لگیں۔ میں چاہتا تھا ہماری ایک بیٹی ہو جس کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہوں، وہ آنکھیں جنہوں نے میرے دل کو تمہارے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے روتے روتے دلاویز کے ہاتھ کی پشت کو
اپنے گیلے ہونٹوں سے لگایا، مگر نظر اٹھا کر اس کے بے جان ہوتے چہرے کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ میر آہل میں اتنا جگر، اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا اگر ہمارا بیٹا ہوا تو اسے میں کبھی بھی اپنے جیسا پتھر دل نہیں بننے دوں گا، وہ بھی بالکل تم جیسا ہوگا، بالکل تمہاری طرح۔ وہ روتے روتے یاسیت سے مسکرایا، اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کس امید سے دلاویز کو یہ باتیں بتا رہا تھا، جیسے یہ باتیں وہ سن رہی ہوگی، یہ باتیں سن کر وہ رک جائے گی، یوں جیسے ابھی نیند سے اٹھ کر میر آہل کو گلے سے لگا لے گی۔ اس خاموش کمرے میں اس وقت میر آہل کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آج موت بھی اپنی بے رحمی پر افسردہ تھی۔ زمین سے آسمان تک ہر چیز میر آہل کی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ میر آہل ہار چکا تھا۔ وہ جس نے سب کو مات دی تھی، آج زندگی سے، اپنی زندگی کو ہار بیٹھا تھا۔ مت جاؤ پلیز۔ اس خاموش کمرے میں آہل کی بے درد سسکیوں کے درمیان کسی نے بہت آہستگی سے میر آہل کے شکست خوردہ وجود پر اپنے لمس کی بارش کی تھی۔ آپ نے وہ سب تو کہہ دیا جو آپ کے دل میں تھا، مگر وہ نہیں کہا جو مجھے سننا ہے۔ میر آہل کا سانس ساکن ہوا۔ اس نے چونک کر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دلاویز اپنی بوجھل پلکیں آہستگی سے اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ میر آہل کا چہرہ حیرت سے سفید ہوا۔ حیرت، خوشی، آنسو اور لمحے بھر کی خاموشی۔ بولیے نا آہل، پلیز۔ دلاویز نے آہستگی سے اپنے چہرے پر لگے ماسک کو نیچے کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اس لمحے کی حیرت تھی جس نے میر آہل کے ہونٹوں پر قفل ڈال دیے تھے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا۔ یہ معجزہ تھا یا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ وہ کچھ پل گنگ نگاہوں سے بنا پلک جھپکے دلاویز کو دیکھتا رہا، پھر یکدم ایک بھاری سانس اپنے پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے دوبارہ اس کے ہاتھ پر سر ٹکا کر دل کھول کر رو دیا۔ دلاویز اسے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ I love you، وہ ہچکیوں کے درمیان بولا تھا۔ I love you so much۔ وہ اس کے ہاتھ کو ہونٹوں اور آنکھوں سے لگاتے ہوئے دیوانوں کی طرح بولا۔ I love you to the core of my heart۔ دلاویز نے اپنے ہاتھ اس کے بھیگے چہرے پر رکھے تو وہ نہال ہو گیا۔ اللہ نے اس آزمائش سے میر آہل کو بچا لیا تھا۔ اس نے اپنے بندے کو اندھیروں میں گھرنے نہیں دیا۔ دلاویز اس کے اظہار پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ وہ اب دلاویز کے سینے سے لگا اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ آج ان دونوں کی محبتیں کامل ہو گئی تھیں۔ یہ منظر مائیکل اور جولیانا نے گلاس ونڈو سے دیکھا تھا۔ جولیانا خوشی سے روتے روتے پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ اس منظر نے مائیکل کی آنکھوں کو بھی بھگو دیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ رب کا جتنا شکر ادا کیا جاتا کم تھا۔ اس نے سب کی خوشیوں کو دگنا کر کے جو لوٹا دیا تھا۔ گاڑی سے اتر کر الہان نے 20 منزلہ پرشکوہ بلڈنگ کی جانب دیکھا جس کا آرکیٹیکچر جدیدیت کا حامل اور نہایت خوبصورت تھا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل کا رستہ یوں تو 20 سے 25 منٹ کا تھا، مگر آج اسے یہاں تک آتے آتے 1 سے سوا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ پورے شہر میں ناکہ بندی ہونے کے سبب ہر گاڑی کو روک کر مکمل چھان بین کے بعد ہی آگے جانے دیا جا رہا تھا۔ یہ برمنگھم شہر کی مصروف شاہراہوں میں سے ایک تھی، مگر آج قرب و جوار میں خطرناک حد تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں بھی آواری ہوٹل پورے شان سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ الہان ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ہوٹل کی حدود میں داخل ہو گیا۔ مین انٹرنس پر موجود گارڈ نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر شیشے کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ آس پاس موجود اسٹاف الہان کو دیکھتے ہی رک کر اسے گریٹ کرنے لگتے، یوں جیسے وہاں موجود سب لوگ اسے پہلے سے ہی جانتے ہوں۔ وہ سر کے اشارے سے سب کو جواب دیتا سیدھا لفٹ کی سمت بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی منزل کیا تھی۔ لفٹ 18ویں منزل پر جا کر ساکن ہو گئی۔ راہداری کے دونوں جانب کمرے تھے۔ وہ بنا رکے راہداری عبور کر کے آگے سے دائیں جانب مڑ کر دوسری راہداری میں داخل ہوا۔
اس راہداری کے دائیں جانب ایک ساتھ 4 کمرے تھے اور بائیں جانب ریلنگ تھی۔ یہاں سے رات کی تاریکی میں برمنگھم تاروں کی طرح جھلملاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ راہداری کے آخر میں موجود کمرے کے سامنے جا کر رک گیا اور 2 انگلیوں سے دروازے پر دستک دی، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ سابقہ انداز میں دستک دی۔ اب بھی دوسری جانب مکمل سناٹا تھا۔ اس بار الہان نے دستک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ مقابل نے تیسری دستک سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں آج پھر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اینا نے گردن دائیں جانب گرا کر طنزیہ مسکراہٹ سے الہان کے سپاٹ چہرے کو دیکھا تھا، پھر گھوم کر دوبارہ چھوٹے سے بار کاؤنٹر کے سامنے رکھی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ الہان بھی اس کے پیچھے پیچھے وی آئی پی سوئٹ میں داخل ہوا اور دروازہ مقفل کر دیا۔ آج کی تاریخ میں رونما ہونے والے ڈرامے میں بس ایک تمہاری انٹری باقی تھی، وہ بھی ہو گئی۔ اس نے گلاس میں موجود باقی مایا پیتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، مگر الہان کچھ نہیں بولا۔ وہ ہنوز سپاٹ چہرہ لیے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ جسے دیکھو دل آویز کرتا رہتا ہے، جیسے اس پوری دنیا میں دل آویز کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تمہیں پتا ہے کچھ دیر پہلے ڈیڈ کی کال آئی تھی، اینڈ گیس واٹ، وہ بھی دل آویز کے لیے فکر مند تھے۔ اس نے ہنکارا بھرا اور شراب کی بوتل کو گلاس میں اونڈیلا، مگر گلاس کو ہونٹوں سے نہیں لگایا۔ الہان کی خاموشی اس کی سماعتیں پھاڑ رہی تھی۔ تم بھی کہہ دو جو کہنا ہے، میر آہل پولیس آفیسر اور ڈیڈ کی طرح۔ اس نے پیچھے کھڑے الہان کو مڑ کر غصے سے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے طرز دیکھ کر اس کے تن بدن میں عجیب قسم کا ابال اٹھا۔ تمہیں بھی لگتا ہے نا دل آویز کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میں نے کروایا ہے؟ بولو۔ اس نے ایک پل کے لیے رک کر الہان کی بنجر آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی خالی آنکھیں اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ہاں، میں نے ہی یہ سب کیا ہے۔ اس نے گلاس کو غور سے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں سرگوشی کی۔ سب میں نے کیا ہے، دل آویز پر فائر میں نے کروایا ہے۔ اس نے کاؤنٹر کے کنارے کو سختی سے بھینچا۔ میں ایسی ہی ہوں، میں ہار برداشت نہیں کر سکتی، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں۔ مجھے رک کر انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی۔ مجھے کوئی بھی مات نہیں دے سکتا۔ اگر مجھے میری محبت نہیں مل سکتی تو پھر میر آہل کو بھی اس کی محبت نہیں مل سکتی۔ میں جس تکلیف سے گزری ہوں اسے بھی اسی درد سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ یک طرفہ محبتیں خراج مانگتی ہیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، مگر الہان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ بہت محبت کی تھی میں نے اس سے، مگر اس نے مجھ پر اس 2 ٹکے کی لڑکی کو فوقیت دی۔ کیا مانگا تھا میں نے؟ بس اس کی زندگی میں تھوڑی سی جگہ۔ اس نے غصے سے ہاتھ مار کر کاؤنٹر پر رکھی بوتل اور گلاس کو زمین پر پٹخ دیا۔ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ماربل پر بکھر گئے۔ گلاس میں موجود مایا سفید فرش پر فانوس کی روشنی میں چمکنے لگا۔ کیا زیادہ مانگا تھا میں نے؟ بولو، کیا زیادہ مانگ لیا تھا میں نے؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر سامنے والا مکمل سناٹے میں تھا۔ اتنے گلٹ کے ساتھ تم زندگی کیسے گزارو گی اینا؟ اینا نے مڑ کر الہان کو دیکھا اور کچھ پل خاموشی سے دیکھتی چلی گئی، پھر یکدم بلند بانگ قہقہا لگا کر ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ گلٹ! وہ الہان کے گرد زور زور سے ہنستے ہوئے چکر کاٹنے لگی، مگر الہان اپنی جگہ ساکن کھڑا رہا۔ کس بات کا گلٹ الہان؟ کس گلٹ کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ یکدم سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے بالمقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے دل آویز کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے نا، اسی بات کا گلٹ۔ الہان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کون ثابت کرے گا کہ میں نے دل آویز کو مروانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہے کوئی ثبوت؟ اس نے مکاری سے بھویں اچکاتے ہوئے مسکرا کر الہان کو دیکھا۔ دل آویز پر قاتلانہ حملہ میں نے، یعنی اینا اورنگزیب نے کروایا ہے۔ کون ثابت کرے گا؟ بتاؤ۔
اینا کی ہنسی وحشت میں بدلی۔ صحیح کہا تم نے اینا، اس نے افسردگی سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی تمہارے خلاف ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ الہان نے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ سوائے تمہارے۔ اینا نے چیلنجنگ انداز میں الہان کو دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں مسکرایا تو جواباً الہان بھی یاسیت سے مسکرا دیا۔ اپنا خیال رکھنا اینا، اس نے نرمی سے اینا کے گال کو چھو کر کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے الہان کو گھورا، کیونکہ آج کے بعد ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ الٹے پیر 2 قدم پیچھے ہوا مگر اس کی نظر اب بھی اینا کے رنگ بدلتے چہرے پر تھی۔ کچھ بہت عجیب تھا اس کے انداز میں جو اینا اورنگزیب کو کھٹکا۔ الہان نے آہستگی سے سوئٹ کا دروازہ کھولا۔ پیچھے اینا ٹکٹکی باندھے اسے گھور رہی تھی۔ وہ رکا مگر اس نے پلٹ کر اینا کو نہیں دیکھا۔ کوئی تمہارے خلاف ثبوت نہیں پیش کر سکتا سوائے تمہارے اینا۔ وہ رسان سے بول کر کمرے سے نکل گیا اور اینا سناٹے میں آ گئی۔ راہداری عبور کرتے ہوئے الہان نے اپنی شرٹ پر لگے سب سے اوپر والے بٹن پر انگلی پھیری تھی۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے باپ کو دھات کی دیوار میں غور سے دیکھا تھا۔ 18ویں منزل سے گراؤنڈ فلور تک آنے میں تقریباً 20 سیکنڈز لگتے تھے، اور آج ان 20 سیکنڈز میں اینا اورنگزیب کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ الہان لفٹ سے باہر نکلا۔ فوئر سے گزرتے ہوئے اس نے ایک نظر ریسیپشن کی دیوار پر نصب اسکرین پر ڈالی۔ ایک تہلکہ خیز خبر، مشہور بزنس ٹائکون میر آہل کی بیوی جن پر کچھ گھنٹوں پہلے ہی قاتلانہ حملہ ہوا تھا، سوشل میڈیا پر ابھی چند سیکنڈ پہلے وائرل ہوئی ایک ویڈیو سے معلوم ہوا ہے کہ ان پر حملہ کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شہر کے مشہور بزنس مین اورنگزیب عالمگیر کی اکلوتی بیٹی اینا اورنگزیب ہیں۔ یہ ہے وہ ویڈیو جس میں اینا اورنگزیب خود اپنے جرم کا اعتراف کرتی نظر آ رہی ہیں۔ نیوز چینل پر اینا اورنگزیب کی ویڈیو نشر کی جا رہی تھی۔ الہان کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے نکل کر اس کے رخسار پر بہہ نکلے۔ آس پاس سے گزرتا ہوا ہر شخص رک کر اسکرین پر بار بار چلتی اینا کی ویڈیو کو حیرت سے دیکھ رہا تھا اور آپس میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ریسیپشن پر موجود تقریباً الہان کی عمر کے لڑکے نے اسے چونک کر دیکھا، پھر خاموشی سے سر نیچے جھکا دیا۔ وہ اس ہوٹل میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ اس نے بہت بار اینا اور الہان کو اس ہوٹل میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ الہان مزید وہاں نہیں رک سکا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا عمارت سے باہر نکل گیا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو ہر طرف ایک خوفناک سا سناٹا تھا، اور جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو ایک خوفناک قسم کی ہلچل مچ گئی تھی۔ ٹھیک 55 منٹ بعد وہ دوبارہ لندن جانے کے لیے برمنگھم ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ لاؤنج میں موجود ایک بینچ پر بیٹھا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا جو کسی وجہ سے 20 منٹ لیٹ تھی۔ اس جیسے اور بہت سے مسافر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دائیں جانب شیشے کی دیوار تھی جس سے باہر جھانک کر دیکھو تو ایک قطار میں چند طیارے کھڑے تھے اور رن وے بالکل سنسان پڑا تھا۔ اوپر سامنے دیوار پر LED لگی ہوئی تھی۔ نیوز چینل پر اینا اورنگزیب کے متعلق پل پل کی خبر کو نشر کیا جا رہا تھا۔ آخر کار پولیس نے اینا اورنگزیب کی لوکیشن ٹریس کر لی ہے۔ وہ اپنے ذاتی ہوٹل آواری میں اس وقت موجود ہیں۔ الہان دونوں کوہنیاں گھٹنے پر ٹکائے خالیوز ذہنی کی کیفیت میں نیوز چینل پر چلتے سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ پولیس ہوٹل کو گھیرے کھڑی تھی۔ اس نے منہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ اس کے آگے وہ مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی بہن کے ہتھکڑی لگے ہاتھ دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ کب سے اتنا حساس ہو گیا تھا اسے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ بس جلد از جلد اس شہر سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس شہر سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، وہ یادیں جو اب اسے جینے نہیں دیتی تھیں۔ اس شہر میں اس نے اپنا سب کچھ کھویا تھا۔ بڑا ظلم کیا تھا برمنگھم نے الہان پر، بڑا ظلم۔ اناؤنسمنٹ ہوتے ہی اس نے ہتھیلی سے اپنے آنسوؤں کو خشک کیا، پھر کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور ایگزٹ ڈور کی جانب چل پڑا۔ اور الہان نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کسی کو چھوڑ کر جاتے ہوئے پلٹ کر دیکھنے سے ارادے کمزور پڑنے لگتے ہیں، اور وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ کمزور مردوں کو یہ دنیا بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔
میر آہل ایک پل کے لیے بھی دلاویز کے پاس سے ہلا نہیں تھا۔ دلاویز نیم بے ہوشی میں تھی اور آہل ٹکٹکی باندھے مروب سا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے چاند کو چکور دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی کی روشنی لوٹ آئی تھی۔ اس چہرے پر ایک بار پھر زندگی کی رمق دکھائی دینے لگی تھی۔ کوئی میر آہل کو دیکھ لیتا تو دیوانہ کہتا۔ عالم یہ تھا کہ مقابل نے پلکیں تک نہیں جھپکی تھیں کہ محبوب نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، یا پھر اگر یہ خواب ہے تو کہیں وہ نیند سے جاگ نہ جائے۔ آہل کے چہرے کی مسکراہٹ نے اس کے اندر کا حال کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہاتھ کا مکہ ٹھوڑی کے نیچے ٹکائے اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی میں ایسے موقع بہت کم آئے ہیں کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہو۔ میں بے وقوف، کتنا غافل تھا اس کی نعمتوں اور برکتوں سے، لیکن آج کے بعد میں کبھی بھی اس کا شکر ادا کیے بغیر سو نہیں پاؤں گا۔ وہ اپنے خیالات کی اوٹ میں مسکرایا جب کسی نے میر آہل کے کندھے پر آہستگی سے اپنا ہاتھ رکھا تھا تو وہ چونکا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مائیکل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ یار مائیکل، کبھی تو کباب میں ہڈی بننے سے گریز کرو۔ اس نے بیزاری سے سر کو جنبش دی۔ مائیکل کچھ کہنے کے بجائے خاموش ہو گیا۔ اس کی جانب سے مکمل خاموشی محسوس کرتے ہوئے میر آہل نے پھر سے پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، اس نے دروازے کی جانب سر سے اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا تو میر آہل نے ایک نظر دلاویز پر ڈالی اور کوٹ کا بٹن مقفل کرتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا مائک؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ سر، اس شخص کا پتہ چل گیا ہے۔ کون ہے؟ یکدم آہل کی آواز بدلی۔ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے مائیکل نے فون کی اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ اینا اورنگزیب کی وائرل ویڈیو اسکرین پر ابھری۔ میر آہل کی آنکھوں کا رنگ بدلا اور جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ کوئی بھی اس لمحے میر آہل کے چہرے پر ابھرتے تاثرات کو دیکھ لیتا تو ڈر جاتا۔ وہاں قیامت بپا تھی۔ سامنے سے آتی جولیانا کے قدم سست ہوئے۔ میر آہل کو اتنے طیش میں دیکھ کر وہ راہداری کے سرے پر ہی رک گئی۔ مائیکل، گاڑی نکالو۔ میر آہل نے ضبط سے مٹھی بھینچتے ہوئے اسے حکم دیا اور الفاظ اس کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی۔ مائیکل نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جاتے جاتے میر آہل جولیانا کے پاس رکا۔ ڈونٹ وری سر، میں میم کا دھیان رکھوں گی۔ وہ میر آہل کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ آہل ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اینا اورنگزیب کی وی آئی پی سوئٹ میں اس وقت بلا کا سناٹا تھا اور اس سناٹے میں محض نیوز چینل پر چیختے اینکر کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے بھویں اچکاتے ہوئے پاس رکھا ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا۔ اب کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس خوفناک سناٹے اور خاموش سانسوں کے درمیان ایک محشر بپا تھا جس کا عالم صرف اینا ہی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اٹھی اور سیدھا واش روم میں داخل ہو گئی۔ سامنے دیوار پر آئینہ لگا تھا جس میں اس نے خود کو بغور دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے بس خود کو دیکھتی چلی گئی اور پھر وارڈروب سے سیاہ رنگ کا سلک کا گاؤن نکالا۔ چند لمحوں بعد وہ سیاہ گاؤن میں ملبوس سجی سنوری آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آج آنکھوں میں بھر کر کاجل لگایا تھا۔ ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک تھی۔ اینا نے انگلی کے پونوں سے ہونٹ کے کنارے سے اپنی لپسٹک درست کی اور سیاہ ہائی ہیلز میں باری باری پاؤں ڈالے۔ اب وہ اپنے قد سے 5 انچ مزید لمبی لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ اس سے محبت کرنے والے دعوے داروں کی کمی نہیں تھی، لیکن اینا نے جس کی محبت کا کلمہ پڑھا تھا وہ اس کی محبت کا انکاری تھا۔ وہ خود کو شیشے میں دیکھ کر یاسیت سے مسکرائی۔ جس خوبصورتی پر اسے ناز تھا آج وہی حسن اسے پھیکا پھیکا لگ رہا تھا۔ آنسوؤں کا ایک قطرہ اس کی آنکھ کے کنارے پر آ کر ٹھہر گیا۔ افسوس، اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے والا کوئی اور نہیں، اس کا بھائی تھا۔ آنکھ کے کنارے پر ٹھہرا ہوا آنسو باہر نہیں نکلا بلکہ وہیں خشک ہو گیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اینا اورنگزیب نے گہری سانس لی اور سر اٹھا کر آئینے میں ایک آخری بار خود کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے اچانک رشک ابھرا تھا۔ اس نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا تو اب کیسے جھکا دیتی؟
اس نے تفاخر سے خود کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ سیاہ تھی اور اسے اپنی یہ سیاہی دل و جان سے قبول تھی۔ اس نے جو کیا اپنے لیے کیا تھا، اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا تھا، اور اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ دروازے کے سامنے جا کر وہ رک گئی۔ قسمت نے تمام دروازے اس پر بند کر دیے تھے تو کیا ہوا؟ آج ایک دروازہ وہ خود پر کھولنے والی تھی، اور اس بار اینا اورنگزیب اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور چند کانسٹیبلز اس کے سامنے ریوالور تانے اندر داخل ہوئے تھے۔ مس اینا اورنگزیب، ہمارے پاس آپ کی گرفتاری کے آرڈرز ہیں۔ اینا اورنگزیب کی کہانی کا آغاز جس نے بھی لکھا ہو، مگر اپنی کہانی کا انجام وہ خود لکھنا چاہتی تھی، بالکل اپنے انداز میں، اور اس کا انداز سیاہ تھا، اندھیرے سے بھی زیادہ گہرا، رات سے بھی زیادہ کالا، اینا اورنگزیب جیسا سیاہ۔ ان کی پشت پر چمکتے ہوئے سورج سے پھوٹتی شعاعیں اس کے چہرے پر گریں تو اینا کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے جھنجھلا کر ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا تھا۔ وہ سیاہ تھی تو اجالا اسے کیسے راس آ سکتا تھا؟ چپ چاپ سرنڈر کر دیں، فیمیل کانسٹیبل نے تنبیہ کی۔ اینا اورنگزیب نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے آنکھیں سکوڑ کر انہیں گردن دائیں جانب گراتے ہوئے مغرور سے انداز میں دیکھا۔ اینا کی خاموشی ماحول میں ہیجان برپا کر رہی تھی۔ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کانسٹیبلز کی گرفت ریوالور پر مزید مضبوط ہوئی۔ اینا اورنگزیب نے ان کے محتاط انداز پر فیمیل کانسٹیبلز کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ اسے ان کی آنکھوں میں یہ خوف پسند آیا تھا، اور پھر بنا کسی مزاحمت کے اینا نے اپنی دونوں کلائیاں آہستگی سے پولیس کانسٹیبلز کے آگے پھیلا دیں۔ فیمیل کانسٹیبلز کچھ لمحے تو حیرت سے اینا اورنگزیب اور اس کی کلائیوں کو دیکھتی رہی، پھر ریوالور کو واپس ہولسٹر میں اڑستے ہوئے آگے آئی اور اینا اورنگزیب کے دونوں ہاتھوں میں ہتکڑی لگا دی۔ دو میل کانسٹیبلز اینا اورنگزیب کے آگے اور دو فیمیل کانسٹیبلز اس کے پیچھے موجود تھے جب اسے کمرے سے باہر لایا گیا۔ سامنے ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھو تو پورے شہر کے میڈیا ہوٹل کے باہر موجود تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ سامنے سے میر آہل انہی کے سمت آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے مائیکل بھی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر پولیس کانسٹیبلز آگے سے ہٹ گئے۔ میر آہل اور اینا اورنگزیب کی نگاہیں بر وقت ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ یہاں آتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ جب اینا اس کے سامنے آئے گی تو دل آویز کو ضرر پہنچانے کے جرم میں وہ اسے سزائے موت دے دے گا، مگر نہ جانے کیوں اس لمحے اسے اینا کے حال پر ترس آیا۔ جو لوگ اپنی موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی سزا زندگی ہوتی ہے۔ اینا اورنگزیب چند لمحے یوں ہی خالی نظروں سے میر آہل کو دیکھتی رہی اور پھر یاسیت سے مسکرائی۔ اس سے زیادہ برا کیا ہوگا میرے تو دشمن بھی اب مجھے نفرت سے نہیں دیکھتے۔ اس نے زوردار قہقہا لگایا تھا، مگر اس قہقہے میں بلا کی اداسی تھی۔ میر آہل دونوں ہاتھ جیب میں مقید کیے اسے کھڑا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، چاہ کر بھی میر آہل اس سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ یکدم ہوا کا رخ بدلا۔ یہ مت سوچنا میر آہل کہ میں تمہیں بھول جاؤں گی۔ ہتکڑی لگے ہاتھوں سے اینا نے اپنے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ تم نے ایک بار پوچھا تھا مجھ سے کہ میرے لیے محبت کیا ہے۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ میر آہل بنا کسی تاثر کے اس کی بات سنتا رہا۔ میں آج تمہیں بتاتی ہوں میرے لیے محبت کیا ہے۔ وہ ذرا سا آگے آئی تو فیمیل کانسٹیبلز نے اسے بازوؤں سے تھام کر پیچھے کھینچا، مگر اینا نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اپنی محبت میں جنون کی کوئی بھی حد توڑ سکتی ہوں۔ میر آہل نے اپنی بھویں مستصفرانہ انداز میں اچکائیں۔ میں کسی کو بھی مار سکتی ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکی مگر اس نے سانس نہیں لی۔ اینا اورنگزیب کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ ہوا کا رخ اینا کے مخالف تھا۔ اس کے بال پھڑپھڑانے لگے۔ اور خود مر بھی سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے فیمیل کانسٹیبلز کو پوری شدت سے پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔
اینا کے اچانک دھکے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دونوں لڑکھڑا کر زمین پر جا گری تھیں اور اینا اورنگزیب نے پلک جھپکتے ہی ریلنگ سے نیچے چھلانگ لگا لی۔ ہواؤں کا رخ ایک بار پھر بدلا تھا۔ میر راحل سمیت وہاں موجود تمام افراد دوڑ کر ریلنگ تک آئے تھے۔ سب کچھ سیکنڈز کی رفتار میں ہوا تھا اور ان چند سیکنڈز نے بساط پلٹ دی تھی۔ ہواؤں کی باہوں میں جھولتی اینا نے مسکرا کر آخری بار میر راحل کا عکس اپنی آنکھوں میں مقید کیا تھا۔ اینا اورنگزیب اپنی زبان کی پکی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ محبت میں خود مر بھی سکتی ہے، اور آخری سانس تک وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ وہ مر گئی تھی۔ جب لمحہ دھندلا لگتا ہے اور یادیں دھندلی ہو جاتی ہیں، جب روح کھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور دل کی دھڑکنیں ساکن ہو جاتی ہیں، تو اس لمحے آپ دنیا کی تمام بندشوں سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سکون میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی دنیا شانت ہو جاتی ہے۔ سارے حساب برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی جن یا سیب نہیں تھی، وہ اینا اورنگزیب تھی جو میر راحل پر عاشق ہوئی تھی۔ جیتے جی وہ کبھی میر راحل کے ساتھ نہیں رہ سکی، مگر مرنے کے بعد اب دن کے ایک پہر وہ کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کا خیال بن کر۔ میر راحل کو اینا اورنگزیب سے محبت نہ کرنے کا پچھتاوا نہیں تھا، مگر اس کے چلے جانے کا افسوس ضرور تھا۔ کچھ لوگ آپ کے لیے مر بھی سکتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی آپ کو ان سے محبت نہیں ہو پاتی، پتہ نہیں کیوں، لیکن محبت کی جنگ میں اکثر لوگ، وقت، حالات اور قسمت سب آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اینا اورنگزیب کے لیے یہ محبت یا نفرت کی جنگ نہیں تھی، اس کے لیے یہ انا کی جنگ تھی۔ اسے محبت نہ ملنے سے زیادہ ٹھکرائے جانے کا غصہ تھا۔ وہ اپنی سیاہی سمیت اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اینا نے محبت تو کی، مگر وہ محبت کی معراج کو نہ چھو سکی، اپنے اندر کی سیاہی کو نہ مات دے سکی، اپنی انا، اپنی میں کا گلا نہیں گھونٹ سکی۔ اور محبت کا تو تقاضا ہے اپنی انا کا قتل کرنا، اپنی میں کو مٹا کر تو ہو جانا۔ 20 دن بعد۔ پلیز راحل، اور نہیں پینا، یہ بالکل پھیکا ہے۔ وہ نیپکن سے ہونٹوں کے کنارے خشک کرتے ہوئے بولی، مگر راحل نے زبردستی سوپ کا ایک اور چمچ اس کی جانب بڑھا دیا، جسے مجبوراً دل آویز کو پینا پڑا۔ وہ دونوں لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ پیچھے گلاس وال سے روشنی ان دونوں پر گر رہی تھی، اور میر خلیل لیونگ روم کے دروازے پر کھڑے دونوں کو دیکھ کر نرمی سے مسکرا رہے تھے۔ آج ان کی پاکستان واپسی تھی۔ وہ جانے سے پہلے دونوں کو الوداع کہنا چاہتے تھے۔ جب انہیں دلاویز کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں علم ہوا تو وہ 2 دن بعد ہی برمنگھم پہنچ گئے تھے۔ بس یہ آخری چمچ ہے دلاویز، کب سے آخری چمچ بول بول کر پلائے جا رہے ہیں۔ دلاویز زچ ہوئی، پرامس یہ آخری ہے۔ میر راحل اس کی چڑی ہوئی شکل دیکھ کر محظوظ ہوا۔ اس نے آخری سوپ کا چمچ اسے پلا کر بول دوبارہ ٹرے میں رکھا۔ میر خلیل آہستگی سے گلا کھنکھار کر لیونگ روم میں داخل ہوئے تو دلاویز اور میر راحل دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ دلاویز انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، جبکہ میر راحل نے پہلو بدلا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے شفقت سے دلاویز کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا حال دریافت کیا۔ اب بہت بہتر ہوں چاچو، وہ مسکرائی۔ میں نے سوچا ایئرپورٹ کے لیے نکلنے سے پہلے تم دونوں سے آخری بار مل لوں، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو تم دونوں سے۔ وہ کنکھیوں سے میر راحل کو دیکھتے ہوئے بولے، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ موبائل کی اسکرین گھور رہا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ دن اور ٹھہر جاتے چاچو۔ دلاویز کے چہرے پر اداسی بکھر گئی۔ نہیں بیٹا، کافی دن ہو گئے ہیں، پھر حویلی اور کھیتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اب نوکروں پر کتنے دن تک ذمہ داری ڈالوں گا؟ بس تمہیں یہاں پرسکون اور خوش دیکھ کر مجھے اطمینان آ گیا ہے، اور ویسے بھی بیٹی کے گھر باپ کا زیادہ دنوں تک رہنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ بولتے بولتے رکے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں ایسی باتیں کون سوچتا ہے؟ اور یہ گھر صرف آپ کی بیٹی کا نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کا بھی ہے۔ دلاویز کے تبصرے پر میر خلیل اور راحل نے بر وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ماحول میں ایک غیر مانوس سا تناؤ پیدا ہوا، جسے صرف ان دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔
اپنا بہت خیال رکھنا بیٹی۔ وہ جواب میں محض اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ ٹھیک ہے چاچو، آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور زلیخا چچی اور ریما کو میرا سلام دیجیے گا۔ کاش وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ آ جاتیں تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ نرمی سے مسکرائی، مگر میر خلیل جواباً مسکرا نہ سکے۔ وہ بس دل آویز کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ اس کا مطلب آہل نے زلیخا اور ریما کے انتقال کی خبر دل آویز کو نہیں دی تھی۔ انہوں نے تھوک نگلا اور میر آہل کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آئے میں آپ کو باہر گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میر آہل فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دل آویز بھی اٹھنے لگی، مگر آہل نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا۔ میر خلیل بمشکل مسکراتے ہوئے صوفے کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میر آہل نے اتنی بڑی بات کیوں دل آویز سے چھپائی تھی۔ میر خلیل نے آخری بار دل آویز کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور اس کے گال کو شفقت سے چھو کر وہ لیونگ روم سے باہر نکل گئے۔ آہل نے بھی ان کی تقلید کی۔ دونوں کے درمیان پہاڑ جیسی خاموشی تھی۔ میر آہل اور میر خلیل آگے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے تک پہنچے۔ باہر گاڑی بالکل تیار کھڑی تھی۔ مائیکل اور شوفر ان کے منتظر تھے۔ وہ چند لمحے یوں ہی گاہے بگاہے اسے دیکھتے رہے، مگر میر آہل نے کچھ نہیں کہا تو انہوں نے خود ہی بات کا آغاز کر دیا۔ اپنا اور دلاویز بیٹی کا خیال رکھنا آہل۔ وہ یاسیت سے بولے۔ جی رکھوں گا، مختصر سا جواب دیا گیا۔ اور سال میں ایک بار ہی صحیح وقت نکال کر گاؤں آ جانا، چاہے فاصلے کتنے ہی ہوں۔ خون کی کشش ہمیشہ اپنوں کو کھینچتی ہے، دیکھو میں بھی تو کھینچا چلا آیا۔ وہ بول رہے تھے اور میر آہل خاموشی سے سن رہا تھا۔ میر خلیل اس کی مسلسل خاموشی سے مایوس ہوئے تو یاسیت سے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں بیٹا۔ وہ نہ جانے کس امید میں کہہ بیٹھے کہ شاید مقابل کا دل موم ہو جائے، مگر میر آہل نے انہیں کوئی تاثر نہیں دیا۔ مقابل کی خاموشی لا تعلقی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ اب مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی کی جانب پلٹنے لگے جب میر آہل نے اچانک انہیں پیچھے سے مخاطب کیا۔ وہ فوراً پلٹے۔ ان کی بے قراری اور تڑپ ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آہل میر خلیل کو دیکھ کر مسکرایا تو جواباً وہ بھی مسکرائے۔ دل میں ایک آس سی پیدا ہوئی۔ ایک منٹ چاچو۔ میر آہل کے منہ سے برسوں بعد لفظ چاچو سن کر ان کی بوڑھی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ کہیں جو کچھ ٹوٹا ہوا سا تھا پھر سے جڑنے لگا۔ مائیکل؟ میر آہل کے مخاطب کرنے پر مائیکل نے کچھ فائلز اور ایک لکڑی کا چھوٹا سا باکس میر آہل کی جانب بڑھایا۔ میر خلیل نے بس ایک لمحے کے لیے آہل کے پاس کھڑے اس شخص کو آنکھیں سکوڑ کر غور سے دیکھا تھا۔ جواباً مائیکل نے بھی میر خلیل کو لمحے بھر کے لیے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اچانک دونوں کے ارد گرد فلیش بیک کی روشنی پھیل گئی اور اس روشنی میں دونوں کرداروں کے نقش دھندلا سے گئے۔ کیا تھا میر خلیل اور مائیکل کے درمیان؟ کوئی راز؟ مطلب ابھی ایک خلاصہ ہونا باقی تھا؟ مائیکل اور اس کا کردار لکھنے والوں کا خلاصہ۔ اگر ہم اس لمحے کو چند سیکنڈز کے لیے پاز کر کے دوبارہ 10 سال پیچھے ماضی میں لوٹ کر جائیں تو تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ جلالی میرا بیٹا ٹوٹ چکا ہے، اور ایسے حالات میں اسے انجان ملک میں انجان لوگوں کے درمیان تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اپنے بیٹے معاذ سے کہو کہ وہ میر آہل کے ساتھ جائے، اس کا خیال رکھے اور دھیان رہے۔ جلالی میر آہل کو کبھی بھی اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنی چاہیے کہ معاذ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ میر خلیل نے حقے کا کش بھرتے ہوئے جلالی کے بغل میں کھڑے اس کم عمر لڑکے کو غور سے دیکھا تھا، جو ابھی کچھ دن پہلے ترکی سے اپنا ماسٹرز مکمل کر کے آیا تھا، جس نے جواباً میر خلیل کو دھوئیں کی آڑ میں محض ایک نظر دیکھا تھا اور فوراً نظریں جھکا دی تھیں۔ میر خلیل کے بہت سے احسانات تھے ان پر، اب ان احسانوں کا بدلہ چکانے کا وقت تھا۔ یہ آپ کی امانت۔ وہ میر آہل کی آواز پر چونکے۔ ارد گرد بکھری روشنی غائب ہو گئی۔ 10 سال کا فاصلہ سیکنڈز میں سمٹ آیا۔ وہ چند فائلز میر خلیل کی جانب بڑھاتے ہوئے تأمل سے بول رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میر خلیل کے ماتھے پر بل پڑے۔
انہوں نے مستفسرانہ نگاہوں سے پہلے کاغذات اور پھر میر آہل کو دیکھا۔ یہ کھیت اور حویلی کے کاغذات ہیں، اب سے آپ ان سب کے مالک ہیں۔ میر خلیل کو لگا شاید انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ مگر یہ سب تو رحمان بھائی کا ہے، بی جان اور بابا جان نے سب کچھ ان کے نام کر دیا تھا۔ وہ الجھن کا شکار ہوئے۔ میر خلیل کی بات سن کر میر آہل ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک سیڑھی نیچے اترا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے ایک برابر کھڑے تھے۔ بجا فرمایا آپ نے چاچو، دادا جان نے سب کچھ ابو جی کے نام ہی کیا تھا، مگر وہ رکا۔ مگر میر خلیل نے بے قراری سے کہا، مگر ابو اور امی نے یہ سب آپ کے نام کر دیا تھا۔ یہ انکشاف تھا یا کوئی دھماکہ؟ میر خلیل کا ذہن ماضی کے اندھیروں میں گھوم گیا۔ میر آہل انہیں چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا چاچو؟ اس نے اب کی بار لفظ چاچو پر قدرے زور دیتے ہوئے کہا تو وہ ذرا سا چونکے۔ انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ بس دھندلی آنکھوں سے فائلز کو تکے جا رہے تھے۔ خیال سے جائیے گا، اس نے میر خلیل کے ہاتھوں میں فائلز تھماتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے خاموشی سے بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئے اور فائلز اپنی گود میں رکھ لیں۔ آہل نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر مائیکل کو مخاطب کیا۔ میر خلیل کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے نکل کر فائلز کے اوپر رکھے لکڑی کے باکس پر گرے تھے۔ انہوں نے چونک کر لکڑی کے ڈبے کو دیکھا۔ آنسوؤں کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ میر خلیل نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے شیشے سے باہر ایک نظر میر آہل پر ڈالی جو اب مائیکل سے محو گفتگو تھا۔ انہوں نے باکس کا ڈھکن کھولا تو اندر ایک طے شدہ سفید مخملی رومال رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی رومال کھینچا تو کوئی چیز پھسل کر ان کے قدموں میں جا گری تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکے اور نیچے سیٹ کے پاس ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگے۔ چند سیکنڈز کی مشقت کے بعد وہ چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ چھونے سے وہ کوئی پتھر معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پتھر اٹھا کر دیکھا ان کی آنکھیں ساکت ہو گئیں، دھڑکنوں کی رفتار مدھم ہوئی، دنیا کی ہر شے اوپر نیچے ہو گئی۔ وہ فیروزہ تھا، ان کی انگشتری کا وہ نگ جو برسوں پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ کہاں کھویا تھا یہ میر خلیل خود بھی نہیں جانتے تھے۔ یکدم آس پاس کا منظر بدلتا چلا گیا اور کان کے پردے سن ہو گئے۔ آنکھوں کی پتلیوں پر ماضی کی وہ خوفناک شام کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ اس خاموشی میں کسی نے گاڑی کے شیشے پر انگلی سے دستک دی تھی۔ وہ میر آہل تھا۔ شوفر نے بٹن دبا کر پیچھے کا شیشہ نیچے کر دیا۔ میر خلیل بھیگی آنکھوں میں شرمندگی سمیٹے پتھر کو دیکھ رہے تھے، یوں جیسے آج کے بعد وہ کبھی کچھ اور دیکھ نہیں پائیں گے۔ میر آہل نے جھک کر ایک نظر ان کے ہاتھ میں موجود اس نیلے پتھر کو دیکھا تھا جو اس وقت اپنے حقدار کے قبضے میں تھا۔ آپ نے درست کہا تھا، خون میں بہت کشش ہوتی ہے، فاصلے چاہے جتنے بھی ہوں، خون کی کشش ہمیشہ اپنوں تک کھینچ لاتی ہے۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا چاچو جو آپ کا خون سفید پڑ گیا؟ آہل نے میر خلیل کی شکل دیکھتے ہوئے استفسار کرنے والے انداز میں کہا۔ میں 10 سال سوچتا رہا مگر مجھے جواب نہیں ملا۔ میر آہل کھڑکی پر جھکا پرسکون آواز میں بول رہا تھا اور میر خلیل کی سماعتیں سائیں سائیں کرنے لگی تھیں۔ مگر پھر ایک رات ایسی آئی میری زندگی میں جس نے سب کچھ بدل دیا، جس نے سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کر دیا۔ اس رات نے مجھے میرے تمام سوالات کے جوابات دے دیے۔ وہ رات جب میں آخری بار بی جان کی گود میں سر رکھ کر سویا تھا۔ وہ رکا اور میر خلیل کی دھڑکنیں بھی رک گئیں۔ پچھلے 10 سالوں میں کوئی ایسا دن، کوئی ایسی شام، کوئی ایسا پہر نہیں تھا جب میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے نہیں تڑپا۔ یہ چند سال عذاب کی مانند گزرے تھے مجھ پر۔ آہل کی آنکھیں نم ہوئیں۔ لیکن غلطی آپ کی نہیں ہے۔ آپ کے تو محض نام میں میر تھا مگر رگوں میں میروں کا خون نہیں تھا۔ اور کچھ چھن سے ٹوٹا تھا میر خلیل کے اندر، وہ جس کی آواز صرف میر خلیل اور آہل سن سکتے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر آہل کی جانب نہیں دیکھا، وہ ہنوز سامنے دیکھتے رہے۔ آنسوؤں کے قطرے
ٹپ ٹپ ان کے گال پر بہ رہے تھے، مگر راحل رکا نہیں۔ تھے تو آپ ایک معمولی سے مالی کے بیٹے، جسے ترس کھا کر بی جان نے گود لیا تھا، محبت دی تھی، اپنا نام دیا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا، اور میر خلیل کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ ایک ایک لفظ ان پر چابک کی طرح برس رہا تھا۔ محض دولت کے لیے آپ اتنا گر گئے؟ میر خلیل نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ مگر میں اب بھی اتنا بے وقوف ہوں کہ اگر آپ ایک بار، بس ایک بار کہہ دیں گے کہ یہ سب آپ نے نہیں کیا، تو میں آنکھ بند کر کے آپ کی بات کا اعتبار کر لوں گا۔ میں یہ مان لوں گا کہ آپ کی انگشتری کا نگ ابو امی کی لاش کے پاس ملنا محض ایک اتفاق تھا۔ میں بھول جاؤں گا ہمارے درمیان میں آئے ان 10 سالوں کو، یہ پھر بھلانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ وہ دل برداشتہ ہوا۔ میر خلیل کی خاموشی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ ان کی خاموشی دیکھ کر میر راحل نے کرب سے ہونٹ آپس میں مسلتے ہوئے نظریں پھیر لیں۔ دل آویز کو مت بتانا کہ میں، ان کی آواز کسی کھائی سے نکلی تھی۔ میر راحل کے دل پر کسی نے زور سے گھونسا مارا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے سینے سے دل نوچ لیا ہو۔ آپ دل آویز کی فکر مت کریں، میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ چاچو جس میں وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنے ہی بھائی کا خون ہے۔ وہ بھائی جس نے یہ جانتے ہوئے کہ آپ اس کے سگے بھائی نہیں ہیں، پھر بھی بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا سب کچھ آپ کے نام پر کر دیا، صرف اس لیے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہوئی ہے۔ راحل نے میر خلیل کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں ٹوک دیا۔ آسمان کا رنگ بدل گیا تھا، بادل شور کرنے لگے تھے۔ آپ کو یہ دولت اور پہاڑ جیسی تنہائی مبارک ہو میر خلیل۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور شوفر نے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ میر خلیل نے فیروزہ کو مٹھی میں زور سے دباتے ہوئے سر پیچھے گرا دیا۔ شوفر نے گاڑی زن سے آگے بڑھائی تھی اور میر راحل بہت پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ میر خلیل نے آج صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ اپنا دوست، اپنا سب سے مضبوط بازو کھویا تھا۔ اقتدار کی اس جنگ میں ایک بار پھر رشتے ہار گئے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی لیونگ روم سے باہر نکلے، جولیانا چند سیکنڈز بعد جوس کا گلاس تھامے اندر داخل ہوئی تھی۔ دل آویز نے جوس کے گلاس کو دیکھ کر بیزار سی شکل بنائی تو جولیانا ہنسنے لگی۔ تمہیں اور راحل کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے کیا؟ وہ زچ ہوئی۔ اتنے دنوں سے مسلسل بیماروں والا کھانا کھا کر اور جوس پی پی کر وہ اکتا گئی تھی۔ دل آویز، بچوں جیسی باتیں مت کریں اور خاموشی سے یہ پورا جوس کا گلاس ختم کریں۔ شاباش۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چٹکی بجا کر بولی۔ اچھا، اور اگر نہیں کیا تو کیا کر لو گی تم؟ ہاں؟ دل آویز نے تیور دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی میر سر کو آواز لگاتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو منہ کے گرد پیالہ بناتے ہوئے چلانے کی اداکاری کرنے لگی تو دل آویز نے اسے فوراً ٹوکا۔ اچھا اچھا رکو، میر سر کی چمچی، کیا ہر وقت ان کی دھمکی دیتی رہتی ہو؟ پیتی ہوں، صبر کرو، پہلے سوپ تو ہضم ہونے دو۔ اس نے ہنکارا بھرا تو جولیانا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ کیا ہی کر رہی ہو؟ وہ اب بھی غصے سے جولیانا کو گھور رہی تھی۔ اس کا قصور نہیں تھا، اینٹی بائیوٹکس کھا کھا کر اس کے منہ کا ذائقہ ہی اتنا کڑوا ہو گیا تھا کہ میٹھی چیز بھی اسے زہر لگتی تھی۔ بادل نخواستہ اس نے جوس کا گلاس گھٹ گھٹ اپنے اندر انڈیل دیا۔ گڈ گرل، جولیانا نے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ ذرا سا مسکرائی۔ اب آپ کو اپنے روم میں جانا چاہیے۔ وہ گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے دل آویز کو سہارا دے کر صوفے سے اٹھانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دل آویز کے بیڈ روم میں موجود تھے۔ تھینکس جولی۔ ان 20 دنوں میں جولیانا نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک اچھے دوست کی طرح اس نے دل آویز کا بہت خیال رکھا تھا۔ پلیز، میں نے جو کیا ہماری دوستی کی خاطر کیا، تھینک یو بول کر اس کی وقت کو کم مت کریں۔ وہ چادر دل آویز کے پیروں پر پھیلاتے ہوئے بولی تو جواباً دل آویز مسکرائی۔ آپ آرام کریں، میں آپ کی دوائیاں لے کر آتی ہوں، پھر تھوڑی دیر سو جائیے گا۔
اس کی بات پر دلاویز نے محض سر ہلا دیا۔ وہ چلی گئی تو دلاویز کچھ پل دروازے کو تکتی رہی اور پھر ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور اس میں رکھی بھورے رنگ کی ڈائری اٹھا لی۔ پہلے صفحے پر الہان کا نام لکھا تھا۔ دلاویز نے یاسیت سے اس کے نام پر اپنی انگلی پھیری۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دل کے خاموش کمرے میں ان گنت یادوں نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا تھا، مگر جیسے ہی اسے جولیانا کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اس نے فوراً ڈائری بند کر کے چادر کے نیچے کھسکا دی۔ یہ لیں آپ کی دوائیاں۔ جولیانا نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور چند گولیاں اور کیپسول نکال کر دلاویز کی ہتھیلی پر رکھی، جسے دلاویز نے پانی کی مدد سے حلق میں اتار لیا۔ جولی؟ وہ جانے لگی تو دلاویز نے آواز دے کر اسے روکا۔ جی دلاویز؟ وہ فوراً پلٹی۔ وہ میرے بک لانچ ایونٹ کی کیا اپ ڈیٹ ہے؟ وہ پوچھنا کچھ اور چاہتی تھی، مگر بات کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ سارے انتظامات تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، اب آپ کے ٹھیک ہونے کا انتظار ہے، بس آپ جلدی سے پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی بات پر دلاویز معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ اوکے میڈم، جو آپ کا حکم۔ دونوں کے درمیان مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ جولیانا کمرے سے نکل گئی تو دلاویز نے چادر کے نیچے سے ڈائری نکال کر واپس دراز میں رکھ دی اور آنکھیں موند کر دوبارہ لیٹ گئی۔